अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलीना आखिरीना नबी अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह अल हदीद की आयत नंबर 60 से जो हमने तिलावत फरमाई, आयत नंबर 65 तक, 60 से 65 तक के माबैन इंशाअल्लाह आज हम इसकी तिलावत के बाद तर्जुमा और तफसीर को समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और अल्लाह की तरफ से बख्शिश और उसकी रजा और दुनिया का जीना तो नहीं मगर धोखे का माल। बढ़कर चलो अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जैसे आसमान और जमीन का फैलाव तैयार हुई है, उनके लिए जो अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाए। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत आसानी के साथ इस बात को समझा दिया कि जो अपने अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद रखता है और चाहता है कि खुदावंद करीम उसके साथ दुनिया में खुश रहे, तो उस पर इस बात के लिए राइज है कि वो दुनिया का माल जमा करने की ख्वाहिश में ना रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से, परवरदिगार आलम के करम से अपने रब की बख्शिश चाहे और दुनिया को तरजीह ना दे आखिरत पर, इसलिए कि जो दुनिया का माल है वो तो दुनिया ही में रह जाएगा। जो भी इंसान आखिरत की फिक्र करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया की तलब से बेबाक कर देता है। और रब्बुल आलमीन ये भी फरमाते हैं कि तुम्हारा जितना भी दुनियावी असबाब होगा, जितना भी होगा, बहुत आसानी के साथ मेरा रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम जिस माल के धोखे में अपने आप को गवा रहे हो, हकीकत तो ये है कि तुम्हारी दुनिया का जितना भी माल है तुम्हें आखिरत में बचाने के लिए कभी भी काम नहीं आ सकता। इसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने आखिरत का जो तराजू है वो बहुत ऊपर रखो, और उसके लिए दुनिया की कामयाबी आखिरत का जरिया है। यानी कि जो इंसान दुनिया में कामयाब होकर जाएगा वही आखिरत में कामयाब होगा। हजरत ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ गुरोए मुरीदीन, दुनिया तलब ना करो, अगर तलब करो तो उससे मोहब्बत ना करो। तोशा यहाँ से लो और आराम का ऊपर से लो। यानी कि बहुत प्यारी बात समझाई है, किसके लिए? अपने मुरीदों को समझाई थी हजरत ज़ुन्नून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि दुनिया को कभी भी तलब मत करना। अगर तलब दुनिया दिल में रखोगे तो खुदा के रास्ते पर नहीं चल सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर नहीं चल सकते, और ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो मोहब्बत पा सकते हो जो तुम शोला लेकर इस रास्ते में दाखिल हुए हो। तो ये कि अगर कुछ दुनिया से तलब कर भी लो तो फिर उस तलब दुनिया से मोहब्बत मत करना, अगर आ जाए तो बांट दिया करना। फरमाने का मकसद ये है, और ये कि जो तुम बांट लोगे तुम्हारी आखिरी आराम का जो जन्नत है, इसमें तुम्हें वही काम आएगा। फिर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि फिर बढ़कर चलो अपने रब की बख्शिश की तरफ। यानी ये कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे फरमाया कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माल में तुम्हारे दिए हुए इनाम से ज्यादा है तो समझ लो कि इसमें किसी और का हिस्सा है। अगर आपके घर के अंदर जो आपका घर का हिस्सा है, अगर वो आपके फैमिली के हिसाब से भी बड़ा है, तो इस बात में यकीन समझ लीजिएगा कि खुदावंद करीम इस घर के अंदर और किसी मेहमान का हिस्सा रखे हुए हैं। लिहाजा आपको जब मौका मिले अपने घर में मेहमान को रखें और उसे फिर खुशी के साथ रुखसत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि रज़ाए इलाही के तालिब, जो यानी कि अल्लाह की रजा के तालिब होते हैं, जिनकी विश होती है कि अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दुनिया की अतात इख्तियार नहीं करते, बल्कि ये कि वो तो अल्लाह की फर्मा बरदारी को बजा लाते हैं और अपना हर कदम जन्नत की तरफ बढ़ा रहे होते हैं, हर कदम। इसका मकसद क्या हुआ कि दुनिया में माल को पाने की खातिर अपना हर कदम नहीं बढ़ाते, बल्कि दुनिया में रहकर अल्लाह की रजा के लिए अपना हर कदम बढ़ाते हैं।
اگر کسی نے ایسی زندگی جی جو اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اپنا بڑھاتے ہوں، تو پھر تو یہ ہے کہ اس نے دنیا میں ہی اپنے رب کو راضی کر لیا اور اس نے دنیا میں ہی اپنے لیے آخرت کی تیاری کر لی، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارے رب نے جو آخرت کی کامیابی ہے اس میں تمہارے لیے ایک جنت رکھی ہے، جس کا عرض ایسا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے برق ملا دیے جائیں، پیجز ملا دیے جائیں اور باہم ملا دیے جائیں، ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں، تو جتنے وہ ہوں گے اتنا جنت کا عرض ہے، تو پھر طول کی کیا انتہا، یہ خداوند کریم نے چھپا رکھی ہے بات۔ ساتوں آسمان کی بات ہوئی ہے اور ساتوں زمین کے برق کی بات ہوئی ہے۔ ساتوں زمین، یہ ایک زمین ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، ایسے نیچے 7 اور زمینیں ہیں، اور یہ آسمان، اس کے اوپر اور 7 آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مثال فرما رہے ہیں کہ کوئی کتاب ایسی دی جائے جس کے پیجز جدا جدا، پھر ان پیجز کو ایک جدا جدا پیجز کو ملا دیا جائے اور پھر اس سے ایک بک تیار کر لی جائے، تو وہ بک کتنی وزنی ہو جائے گی۔ خداوند کریم فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگا لو کہ جنت کا عرض کتنا پھیلا ہوا ہے، تو پھر طول کی انتہا کیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے رب کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے ان لوگوں پر جو اپنے اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، جو اپنے رسولوں پر بھی ایمان لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ وہ فضل ہے جو اللہ جسے چاہے گا اسے عطا فرمائے گا۔ ما اصابہ من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرماتے ہیں فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، مگر وہ ایک کتاب میں ہی ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کو آسان ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں سن لو اور اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ خدا بندائی کریم کے راستے میں جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں چلا تو یہ راستہ بڑا دشوار ہے، مجھے مصیبتیں ہوں گی، مجھے یہ پہنچنا پڑے گا، مجھے یہ آزمائش دینی پڑے گی، یا خدا نہ کرے کوئی اور نقصان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو اے میرے وہ ایمان والے بندوں جو صرف اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، زمین کے اندر کوئی بھی چیز تمہیں اس وقت تک مصیبت نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ نہ ہو جائے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد کے غم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں یعنی کہ لوح محفوظ میں تمہاری تقدیر کا پورا معاملہ لکھ دیا ہے، پوری بات لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر تمہارے مال پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہاری جان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں یہ سب کچھ رب العالمین نے پہلے سے لوح محفوظ پر تحریر فرما دیا ہے، اور یہ اس وقت تحریر فرمایا تھا جب تمہیں تمہارے رب نے پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے جو ہمیں مل نہیں سکتا، وہ تقدیر میں لکھا ہے۔ ہماری تقدیر میں ایسا کیا ہے جو ہمیں مل کر رہے گا، وہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ اور اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، امراض بھی آتے ہیں، اولادوں کے دکھ بھی آتے ہیں، مال کا دکھ بھی آتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ پر اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ پہ فرماتے ہیں کہ سمجھو جو مجھے جتنا زیادہ عزیز ہوتا ہے میں اسے اس کی امتحان کے مطابق، اس کی سبت کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہوں۔ اور کافروں کے لیے تو رب العالمین نے فرما دیا تھا، اتنی دفعہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے، کئی دفعہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی فکر نہ ہوتی یا ان کے غم کا اندازہ اللہ تعالیٰ اگر نہ کرنا چاہتا تو کافروں کے گھر کی جو زینے ہوتے، جو سیڑھیاں ہوتے ہیں اور جو کھڑکیاں اور دروازے، وہ سب اللہ تعالیٰ سونے کے بنا دیتا۔ اس لیے کہ کافروں کا اس دنیا، اس آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بس اس دنیا میں جو ہے وہ اپنے اسی دنیا میں یہ جنت جی کر جائیں گے،
تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس وقت جو رب العالمین یہ حکم فرما رہے ہیں کہ نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں، اس وقت تک جب تک کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم مومن ہو تو پھر اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں مل رہا ہے، اور جو کچھ جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے جا رہا ہے۔ لَكِيلَ تَعْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس لیے غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترونا بڑائی مارنے والا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال و متاع یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے ضرور ہونا ہے، تمہیں ضرور مل کے رہے گا، تو جو تمہارے تقدیر میں غم لکھا ہے وہ تو تمہیں مل کر رہے گا، اور دنیا کی کوئی شے ماں سوائے اللہ کے اسے ٹال نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ جو تمہارا غم ہے اس پر صبر کر لینا، اس لیے کہ یہ تو تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا جائے اس پر صبر کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی ضائع شدہ چیز واپس نہیں مل سکتی ہے، نہ فنا ہونے والی چیز، نہ کوئی ایسی چیز، جیسے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی ایسا نہ کرے، مگر یہ کہ کسی گھر کے اندر کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ ویلا مچا لیتے ہیں، لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، یا خدا نہ کرے کسی کا کوئی مال چلا جائے تو وہ اس پر بہت واہو ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح فانی چیزیں ہیں انسان تک، تو تمہیں غم کس بات کا ہے؟ کسی بات کا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نہیں پتا کہ جب اس دنیا فانی سے انسان رخصت کر جاتا ہے تو ایک اور فانی، ایک اور دنیا ہے، عالم میں برزخ، جبکہ وہ بھی فنا ہو جانے والی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر عالم آخرت یعنی کہ قیامت قائم ہو جائے گی، پھر جنت انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کس چیز کے لیے اتنا شور شرابہ کرتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اگر تمہیں تمہارا مال خداوند کریم تمہیں عطا فرما دیتا ہے تو پھر تم اس پر بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو اتراتا ہوا محسوس کرتے ہو، تو خداوند کریم فرماتا ہے اللہ کو ہرگز نہیں پسند کہ تم اپنے مال پر اتراتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ صبر اختیار کرو۔ پھر کہہ رہی ہوں جب خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اترانے کی ضرورت نہیں، اور غم ہو جائے تو واہو ویلا بے ویلا مچانے کے بجائے صبر اختیار کرو۔ غم سے مراد یہاں انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر اور رضا بقضاء الہی اور امید ثواب باقی نہ رہے، اور خوشی سے وہ اترانا مراد ہے جس میں مست ہو کر آدمی شکر سے غافل ہو جائے، اور وہ غم و رنج جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو، ایسے ہی وہ خوشی میں جس پر حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فرزند آدم، کسی چیز کی فقدان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا۔ اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ سے نہ چھوڑے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، لِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جان چکے اس بات کو اب راہ خدا میں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا، تو پھر کیوں کر اپنے مال کو اس طرح سے جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہو؟ کیوں کر ایسے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخل، یہ بخل کیا چیز ہے؟ بخل ایک بہت گندا وہم ہے۔ مثال کے طور پر بخل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسے مقدس کتاب نے جو فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا مال دیا ہے مگر لوگ اچھا کپڑا نہیں پہنتے، دیوبند لگا کے کپڑے پہن رہے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں کرتے ہیں بھیا، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا برا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو پیوند لگا کے کپڑے پہنے تھے، ماں فاطمہ نے بھی تو پہنے تھے،
ابھی آپ اور ہم جیسے جو کم علم ہو وہ کہیں کہ ارے ہاں بھائی واقعی ہم کیوں تنقید کر بیٹھے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ واقعی تنقید کی جا ہے، اس لیے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ کئی روز کے فاقے ہو جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی پیاری دختر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتی تھی تو رو پڑتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ صبر کرو فاطمہ، تمہارا بابا بھی 5 دن سے بھوکا ہے۔ یہ ہے فقر کی کنڈیشن۔ مگر بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا مال دیا ہے کہ آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں تو پھر پہنیے۔ آپ اگر کسی کو اچھا تحفہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے۔ یہ جو آگے اللہ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اوروں سے بھی بخل کو کہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خود تو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں ارے یہ کیوں کر رہے ہو بھائی، نظر لگ جائے گی، یا کسی کے پاس ہو تو ارے پیسہ تو ہے لیکن ہم دکھاتے ہیں تو لوگوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے دکھانا، مانگنا، ان تمام چیزوں سے بیچ کا ایک راستہ ہے۔ میری بات کو میری بہنوں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جو میں باتیں کہہ رہی ہوں وہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ کسی انسان کے پاس اللہ رب العالمین بہت زیادہ مال عطا فرما دیتا ہے تو واقعی ایک حدیث میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے آدھی اموات نظر کی وجہ سے ہوں گی، تو یعنی کہ نظر بد کا ایک معاملہ ضرور ہے، لیکن دوسری طرف میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو بخل مت کرنا، یعنی کہ کنجوسی بھی مت اختیار کرنا۔ تو سمجھ نہیں آ رہا نا، اب تو سوال ہی کھڑا ہو گیا ذہن میں کہ نظر کا معاملہ بھی ہے، نظر سے بھی بچنا ہے اور بخل بھی نہیں کرنا، تو پھر بیچ کا راستہ کیا اختیار کریں؟ سمجھیے گا۔ ایک اور پیاری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر ہم اس حدیث کو فالو کر لیں تو نظر بد سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اب بخل کا معاملہ آ گیا، تو بخل کے معاملے میں یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے میری بہن، خدا بندہ کریم خوب جانتا ہے آپ کی نیتوں کو، وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب کبھی بھی میری یہ بات آج نصیحت کے طور پر اس بڑے دن میں سمجھیے گا، جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی سائل آئے نا تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ سائل آپ کے پاس اس لیے آیا ہے کیونکہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ آپ کو اس کے پاس بھیجے گا، اس کو آپ کے پاس بھیجے گا، اور آپ کے پاس مدد کے لیے انتظامات موجود ہیں۔ لہٰذا کبھی کسی سائل کو نہ مت کہیے گا، بس سمجھ لیجیے پھر آپ بخل میں داخل نہیں ہوں گے۔ کبھی کسی کو نہ مت کہنا، آپ کے دروازے پر جب کبھی کوئی سائل کھڑا ہو جائے کہ مجھے مدد چاہیے، آپ اس کو نہ مت کہیے۔ ہاں آپ اس سے یہ ضرور کہہ دیجیے کہ دیکھیے میں جتنا کر سکتی ہوں میں اتنا ضرور کروں گی، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا تجزیہ بھی ہے اور یہ میرا مشاہدہ بھی ہے۔ جب کبھی کوئی انسان کسی دوسرے کے پاس اپنی ضرورت کو لے کر جاتا ہے، یقین کیجئے کہ خدا بندہ کریم نے اسے پہلے سے وہ چیز دی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ایک پتا بھی میرے رب کی حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اب 2 چیزیں ہم نے آج سمجھی ہیں۔ نمبر 1 کہ بخل نہیں کرنا ہے، یعنی کہ کسی سائل کو نہ نہیں کہنا۔ نمبر 2 خرچ کرنا ہے تو ایسے خرچ کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو ہم الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور پہناوے میں کیا کرنا ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ زبردستی جو لوگ ہر وقت روتے رہتی ہیں میری بہنیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے اتنا دیا ہے کبھی نہیں کہتی کہ اللہ کا شکر ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ان کو لگی ہوئی ہی رہتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اپنے چہروں کو پھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے، منہ بھی پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہ کرنا، بخل مت کرنا ورنہ میں منہ پھیر لوں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیاں سراہنے والا، یعنی کہ تمہیں غنی کرنے والا تمہارا رب ہے، تو پھر تم کیوں اپنے رب کی ناشکری کرتے ہو؟ لہٰذا راہ خدا میں خرچ کرو، امور خیر میں، یعنی کہ جو خیر والے کام ہو ان میں خرچ کرو۔ ابھی یہ جو 12 ربیع الاول کا ماہ مبارک چل رہا ہے، اس میں محتاج و مسکینوں کو آپ صدقہ دیجیے،
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर देना तो हमें अल्लाह ही को है, लेकिन या अल्लाह हम इसका सवाब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका पर भी पेश करते हैं। इस लिहाज से खर्च कीजिए, इस लिहाज से खर्च कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुम्हारे हुकूक मालिया हैं, यानी कि जो करीब करीब के वो लोग जो तुम्हारे माल पर अपना हक रखते हैं, जैसे कि बहनें हैं, जैसे कि कोई गरीब भाई है, जैसे कि कोई गरीब रिश्तेदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ में ये फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज नहीं दे सकते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा है तो उसका कर्ज भी अदा करो। और ये कितनी प्यारी बात है। अल्लाह रहमान सुब्हाना ताला क्या फरमाता है कि जो इंसान कर्ज हसना देता है, कर्ज हसना यानी कि वो कर्ज जिसको लेने की उम्मीद ना रखे, यानी कि वो पैसा जिसको लेने की उम्मीद ना रखे, वो कर्ज हसना जब देता है, खुदावंद करीम फरमाते हैं कि उसके आमाल नामे में तो रब्बुल आलमीन खुद अपने नूर का हक रख देंगे, यानी कि अपने नूर से उसके नेकियों के आमाल का पलड़ा नीचे झुका देंगे। इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कर्ज हसना का। अल्लाह ताला फरमाता है मैं आखिरत में उसका कर्ज उतारूंगा, मैं उसे कर्ज दूंगा। अल्लाह आप कैसे देंगे? अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसकी नेकियों का पलड़ा बेहिसाब भारी कर दूंगा, बेहिसाब भारी कर दूंगा। लिहाजा जब दे दे किसी को तो बार बार सुनाने की जरूरत नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो कि तुम्हारा माल, तुम्हारी ज़कात, माल राह खुदा में देना, ये सब कुछ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई गुरूर या इतराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वही तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें गनी किया है। तो तारीफ तुम्हारी हरगिज नहीं, बल्कि तारीफ तो उस रब्बुल आलमीन की है जो बेनियाज है, हुवल गनीउल हमीद, और तमाम खूबियां सराहने वाला सिर्फ मेरा एक रब्बुल कायनात है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ना ही तारीफ के काबिल। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसकी तफसीर और मुफस्सिरीन का कौल ये भी है कि ये यहूद का हाल बयान फरमाया है, और बुखल से मुराद उनका जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को छुपाते थे और किताब साबिक़ा में मज़कूरा होता था, लेकिन उसको छुपा के रखते थे। जैसे कि तौरात, ज़बूर, इंजील में बहुत सारी किताबों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ लिखे कि वो आएंगे, लेकिन यहूद ये कि छुपाते थे। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चर्चा है वो बताने में भी, अगर कोई उनकी तारीफ करने में भी बुखल करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये भी बुखील की अलामत है। अब बुखल बहुत सारे हैं। अगर कोई इंसान तारीफ के काबिल है, और हम देखिए इंसान हैं, हमें पता होता है ये आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे दिल के अंदर जो छोटा सा कीना होता है ना, उसकी वजह से हम खुलकर उसकी तारीफ नहीं करते। लिहाजा ये भी बुखल में शामिल होगा। अगर कोई वाकई तारीफ का हकदार है तो आपको उसकी तारीफ जरूर करनी है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इंसानों, इस बात को भी समझना, लक़द अरसलना रसूलन बिल बय्यिनाति, बेशक हमने अपने रसूलों को दलीलों के साथ भेजा और उनके साथ किताब भेजी और अदल के तराजू उतारी कि लोग इंसाफ पर कायम हो, और हमने लोहा उतारा इसमें सख्त आंच। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा तो उन रसूलों के साथ दलील करती हुई, यानी कि मुकम्मल तौर पर सबूत के साथ किताबें भेजी, और उनके अंदर सबूत था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुदावंद करीम ने हर किताब के अंदर इस बात को फरमाया था कि एक दिन अदल का मैदान कायम होगा और वहाँ तराजू रखा जाएगा और वहाँ तुम्हारी नेकियां और तुम्हारे गुनाहों को तोला जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं लयकुमुन्नास बिलक़िस्त, कि लोगों पर इंसाफ कायम होगा। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने तौरात, ज़बूर, इंजील में भी लिखा था, जो आज हम कुरान मजीद में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके अंदर जो किताबें दाखिल हुई, उसके अंदर अल्लाह ताला ने उस वक्त के जो भी अहकाम शरिया होते थे वो भी नाजिल फरमाते थे। हाँ, ये बात अलग है कि शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद आसान है और निहायत है नूर वाली किताब हमारी किताब कुरान मजीद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तराजू से मुराद अदल है। मायने ये कि हमने अदल का हुक्म भी दिया है, और एक कौल ये है कि तराजू से वजन का इलाही मुराद है, यानी कि वो तराजू, वजन का इला, वो तराजू जो रोज़े आखिरत कायम होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास तराजू लाए गए थे और फरमाया कि अपने कौम को हुक्म दीजिए कि इससे वजन करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जिब्राइल अमी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास से तराजू लेकर आए तो लोगों ने ये पूछा कि तराजू क्या? तो हुजूर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो तराजू है जिसमें रब्बुल आलमीन
تمہاری آخرت میں تمہارے اعمال کو تولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم نے ترازو تک اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس ترازو کے اندر انہوں نے وہ لوہا دیکھا تھا جس سے ترازو بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اب لوہے کے متعلق فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ، اور ہم نے لوہا اتارا، پھر اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا تھا کہ ترازو کس سے بنا ہوا ہے، تو رب العالمین نے پھر فرمایا کہ اللہ نے اس بات کو کھل کر بیان فرما دیا کہ وہ رب العالمین ہے جس نے زمین میں بھی لوہا پیدا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے تاکہ یہ بندے اس لوہے کو زمین سے نکالیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا کہ کس طریقے سے لوہے کو پگھلانا ہے، اور پھر اس سے اس علم کو آگے انسان نے بڑھایا، اور پھر اس انسانوں نے اس سے فیکٹریاں قائم کی، بڑی بڑی مشینیں قائم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف ڈائریکٹ اتاری۔ پھر کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے زمین کی طرف ڈائریکٹ اتاری، بالواسطہ اتاری ہیں، کوئی اس کے بیچ میں کوئی واسطے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ درخت سے جو پھل نکلتا ہے تو پھل کا واسطہ رہا درخت سے، اور درخت کا واسطہ رہا بیج سے، بیج کا واسطہ رہا زمین سے، زمین کا واسطہ رہا پانی سے، پانی کا واسطہ رہا بادل سے، بادل کا واسطہ رہا آسمان سے، یعنی کہ ہر چیز کے پیچھے ایک لنک جڑا ہوا ہے۔ مگر خداوند کریم فرماتے ہیں اے انسانوں سنو، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ پیدا کی، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ لوہا۔ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے کسی سیڈ سے زمین کے اندر پیدا نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ ہے، اسے نکالو اور اپنی صنعتوں میں استعمال کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر ہے آگ، آگ بھی کسی بیج سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ خداوند کریم نے اسے ڈائریکٹ اتارا۔ ایسے ہی پانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے کسی ریسورس کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پانی خود ایک فل ریسورس ہے، یعنی کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ زمین پر اتارا گیا ہے۔ اور نمک بھی کائنات کی وہ چیز ہے جسے رب العالمین نے ڈائریکٹ اس زمین پر پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں سے ایک بات کا سبق حاصل کرو، اور وہ سبق یہ ہے کہ خداوند کریم کو بے دیکھے بھی ایسے ہی قبول کرو جیسے بلا واسطہ کسی چیز کو دیکھ کر قبول کرتے ہو۔ یعنی کہ لوہا کسی سیڈ سے نہیں بنتا، نمک کسی سیڈ سے نہیں بنتا، پانی کسی سیڈ کے اندر پیدا نہیں ہوتا، آگ کسی سیڈ کے اندر پیدا نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کو پانی کے لیے کسی بیج کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالواسطہ جیسے ہی تم چیزیں دنیا میں دیکھ رہے ہو، ایسے ہی تمہارا رحمان ہے، ایسا ہی تمہارا رحمان ہے۔ نہ تمہارے رحمان کو کسی نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بندے جو میرے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اور قوت دیتا ہے، انہیں اور غالب کرتا ہے اس دین پر جس کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو، یہ جو لوہا تمہیں تمہارے رب نے دیا، اسے اسلحہ بناؤ، آلات جنگ کے لیے تیاریاں، آلات جنگ بناؤ، یعنی کہ جنگ میں استعمال ہونے والی چیزیں بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے اپنی فیکٹریوں میں یوز کرو، اسے اپنی ملوں میں یوز کرو، یہ بہت کام آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا کہ لوہے سے وہ کس طریقے سے اپنی مدد کر سکتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور اپنے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مہربان خدا جس نے ترازو کو لوہے سے قائم کر دیا، وہی تمہارا مہربان خدا ہے جو تمہیں دین کی سرپرستی میں ایک دن دوبارہ سے جمع کرے گا، اور وہ دین اسلام ہوگا، اور اس دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ تو اے بندو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، جو توریت زبور انجیل پر ایمان رکھتے ہو، جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو، جو بن دیکھے اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو،
تو رسولوں کی مدد کرنا، اور رسول جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جائیں تو اس کے بعد میرے دین کی مدد کرنا، میرے دین والے بندوں کی مدد کرنا، تو بے شک خداوندائے کریم تمہیں قوت عطا فرمائے گا، دونوں لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ خداوندائے کریم پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اتنی زیادہ حکمت حاصل ہو کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ تو اے میرے بندو، ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، الارض ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، مگر وہ ایک کتاب قبل اس کے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور وہ ہے لوح محفوظ۔ جو کچھ اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی تمہارے نصیب میں ہے۔ تو دین اسلام کی راہ میں آگے بڑھو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، ہر آزمائش پر ڈٹے ہوئے رہو، بے شک اللہ قادر ہے تمہیں ہر آزمائش سے نکالنے کے لیے، تمہیں صحت دینے کے لیے، اور تمہیں دوبارہ سے اس طرح پروان چڑھانے کے لیے جس کی مراد تم اپنے اللہ سے رکھتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔